सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रज़ामंद। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद, और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि रबीउल बहार रबीउल अव्वल को खुश आमदीद कहता हूँ। एक ऐसे महीने की आमद कि जो बहार का पहला महीना होता है। इसमें तीन बड़े वाक़यात भी हैं ख़वातीन व हज़रात। एक तो सबसे बड़ा वाक़या मैं कहूँगा कि वो तजल्ली कि जिसको आसमान पर चमकता हुआ देखा, उसने अपना एक ऐसा औरा बांधा कि रहमत आलमीन का ज़हूर हुआ। मैं बात कर रहा हूँ विलादत मुतबर्रक मुकर्रम जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। यहाँ तक कि रबी अव्वल को ये भी शरफ हासिल हुआ कि हिजरत भी आपने फरमाई तो रबी अव्वल में फरमाई, और रुखसत भी आपने फरमाई तो वो भी माह रबी अव्वल ही था। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में रबी अव्वल को बड़े इत्मीनान, खुशी, मोहब्बत और भाईचारगी से मनाया जाता है। मगर इस वक्त पाकिस्तान में एक सूरत हाल है जिसका हम सामना कई रोज़ से कर रहे हैं। बारिशें हुई, तूफ़ानी बारिशें हुई, सैलाब आए, तूफ़ानी सैलाब आए, और फिर इंतज़ाम किसी भी तौर से नहीं हो सका। बहुत से लोगों के कारोबार, माल, मवेशी, घर बार सब कुछ उजड़ गया। हम अब तक उसको रिकवर करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि रबी अव्वल की खुशियाँ, रबी अव्वल का एहतमाम और रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी और फिर सैलाब के बाद वापस मामूल की सूरत हाल में आने में हमें कितना वक्त दरकार है, क्या शय दरकार है, और हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है इन दिनों में। आया हम मीलाद का एहतमाम करने में तवज्जोहात लगाएंगे जो कि ज़रूरी है और ख़ास है, या फिर उसी के साथ साथ हम उन लोगों को भी देख सकते हैं कि जो हमारी तरफ देख रहे हैं और खुदा हम दोनों को देख रहा है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए हैं। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हैं और काम भी वैसे ही करते हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से मारूफ नाम रखते हैं और पाकिस्तान में बच्चा बड़ा बूढ़ा सब आपको जानते हैं। आपकी खिदमात फलाही भी हैं, इस्लाही भी हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए खासा हैं। मैं मोहतरम सारिम बर्नी साहब को खुशामदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन ख़ास तौर से सक्खन रीजन के सरपरस्त मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। और अगर मैं दरिया सिंध के उस हिस्से की तरफ देखूँगा जिसमें सक्खर, दादू, मेहड़ और लड़काना तक का रीजन आता है, जिसमें ख़ास तौर से अल खिदमत ने बड़ी खिदमत की है। मैं इनसे भी मालूमात लेना चाहता हूँ इस हवाले से। कच्चे के एरिया पर तो मेरा खुद भी जाना हुआ और वहाँ मैंने देखा किस तरह वहाँ पर एक कैंप लगाया गया और खैमा बस्ती का इनकाद किया गया। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ ज़ुबैर हफीज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़ुबैर साहब के साथ साथ एक और दोस्त को लिए बैठा हूँ। वैसे आम ज़ुबान में कहा जाए तो इनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है और इसी पाकिस्तान में रह रहे हैं। ख़ास तौर से उस इलाके से इनका ताल्लुक है। इनकी ज़मीनें, इनका कारोबार, काम वही है कि जहाँ पे सैलाब आया। टंडोवाला यार सैलाब की जद में रहा और वहाँ बड़ी सारी हिंदू कम्युनिटी रहती है। वहाँ क्या मामलात हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, और क्या उनके लिए भी हमने इक़दामात किए हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी हो या कोई और माइनॉरिटी हो साथ साथ रहती है और अब तो हम उनको अपना भाई, अपना सीना, अपना दिल कहते हैं और ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी और पूरा हक रखते हैं पाकिस्तान के हर वसाइल के ऊपर। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ रवि कुमार डोहाना को। खैर मकदम है आपका। मैं सारिम बर्नी साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। ये सैलाब, ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने है, अब तक हम रिकवर नहीं हो पाए, उनकी वजूहात क्या है, और फिर ये कुदरती आफात है, ये हमारी गैर जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के नताइज देख रहे हैं, न माल, मवेशी, कारोबार, सेहत, कुछ भी नहीं बचा। अब तो वबाएं फैल रही हैं। देखिए, कुदरती आफात तो नहीं कह सकते, और रहमत थी जिसको हमारे सिस्टम ने जहमत बना दिया, परेशानी बना दी, एक मुश्किल बना दिया लोगों के लिए। और अगर यही सिलसिला जो मैं बल्कि बात यहाँ से शुरू करूँ, अगर आप अमेरिका को देखें, एक सानिया हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो था, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। हो जाता है सानिया, कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसके बाद होता है वो तकलीफ दे होता है। जब 2010-11 में सैलाब आया था, तबाही मची थी, तो क्या उसके बाद कुछ बेहतरी नहीं लानी थी? आप कुछ बेहतरी ना लाए बल्कि और तबाही मचती चली गई। बिल पास होते गए, बजट निकलते गए, नहरें बनती गई, नहरों की सफाई होती गई, हुआ कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से सारी कौम ने सज़ा भुगती है। और मकसद मरा तो गरीब है,
اگر ویسے دیکھیں مرا تو غریب ہے، لیکن نقصان اس میں امیر کو بھی ہوا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے امیر کو نہیں ہوا۔ وہ ڈپٹی کمشنر ہو، وہ منسٹر ہو، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، زمین کے مالک تو پھر وہی ہیں وہاں سارے کے سارے، زمینیں تو پھر انہی کی تباہ ہوئیں، جہاں سے لاکھوں من اور لاکھوں ٹن گندم اور دیگر چیزیں آتی تھیں، وہ سب برباد ہو گئی، سب پانی پانی ہو گئی۔ جب میں یہاں سے گیا ہوں حیدرآباد کراس کیا تو آپ یقین جانیں رائٹ دیکھتا تھا تو پانی پانی نظر آتا تھا، لیفٹ دیکھتا تھا تو پانی پانی نظر آتا تھا۔ پھر جب میں چلا ہوں بلوچستان تک چلا گیا ہوں، مجھے کہیں سوکھی زمین نہیں نظر آئی، کتنی جگہ تو سڑک پانی کے اندر ڈوبی بھی نظر آئی بری طریقے سے۔ لیکن افسوس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم میں کوئی بہتری آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آرمی پبلک اسکول والا ثانیہ ہوا تھا، میں اس دن سمجھا تھا کہ اب ہم ایک ہو گئے، اب ہم کچھ کریں گے، اب ہم اپنے ملک، قوم، نظام کے لیے کچھ کریں گے۔ ہم مقصد میں بڑا امید میں آ گیا تھا کہ اب کچھ ہم کر کے دکھائیں گے، لیکن ہم صفر رہے۔ ہم 2010-11 میں بھی صفر تھے، ہم آج بھی صفر ہیں۔ بڑے حکمراں آئیں گے، ہم این جی اوز آئیں گے، باتیں کریں گے، چیزیں کریں گے، پر عمل اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی نئی آفت میں ہم گر جائیں، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی نئی مشکل ہو جائے، کوئی پھر سے ایک تباہی ہو جائے، پھر ہم سیلاب کو بھی بھول جائیں گے، ہم سارے اس کے پیچھے آپ تو بھاگ ڈرا جائیں رہے گے۔ ہیں ہمیں سارے بڑھنے صاحب، اللہ نہ کرے نہیں ایسی سر، یہ صورتحال ہو۔ ڈرا نہیں رہا، اللہ نہ کرے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر اس ٹھیک کے کہہ رہے لیے۔ ہیں، یعنی ایک طرح سے پیشن گوئی ہے اس لحاظ سے کہ ہماری تعلیم، تربیت اور تیاری کتنی ہے، ہمیں شعور کتنا بیدار ہوا ہے۔ یہ بات ایک طرح سے تو حقیقت نظر آتی ہے زبیر حفیظ صاحب کہ صرف سیلاب ہی نہیں، ہم نے کچھ تربیت کا فقدان بھی دیکھا، بحیثیت معاشرہ ہم ناکام رہے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بک رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی کشتی والا اگر کسی کو بچانے کے لیے کسی کنارے جا رہا ہے تو پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ سارا مال مویشی میرا ہوگا، بدلے میں تمہاری جان بچاؤں گا۔ ہم نے 100 روپے، 200 روپے اور 1000 روپے کی بکریاں بھی بکتے ہوئے دیکھی ہیں، مگر کیا آپ بھی ہمارے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے اور کیا آپ بھی اس کی کوئی قیمت لے رہے تھے؟ آپ نے کیسے کام کیا اس جگہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوورآل معاشرے کی صورتحال کا جو آپ نے تذکرہ کیا، یہ معاشرے کی تصویر کا ایک رخ اپنی جگہ یقینی طور پہ موجود ہے کہ لوگوں نے اس موقع پہ ذخیرہ اندوزی کی، لوگوں نے اس موقع پہ چیزوں کو مہنگا کر کے بیچا، لیکن بطور الخدمت کے ذمہ دار کے، بالخدمت ٹیم کے، میں اس کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتا رہا ہوں۔ یہی سارے اسی معاشرے کے لوگ ہیں، تاحال یعنی آج تک کے دن تک بھی لوگ فکر مند ہیں کہ جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں ان کی آبادی کے لیے کیا کیا جائے، صحیح ہے۔ ان کے لیے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی معاشرے کے ہزاروں لوگوں نے اس ساری صورتحال میں سنبھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب سے ہمارے بھائیوں نے ٹرکوں کے ٹرک بھر کر کے سامان یہاں لے کر آیا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سامان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جی اور اس ساری سچویشن میں ہم نے انہیں اسسٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ معاشرے میں خرابی اپنی جگہ موجود ہے، میں برنی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ سسٹم نے، اس پورے نظام نے، اس پورے جو خدا کی طرف سے رحمت تھی بارش، اس کو زحمت سسٹم نے بنایا۔ یعنی سندھ کے سوائے دادو ضلع کو چھوڑ کر سارا سندھ بارشوں سے ڈوبا ہے، سیلاب سے نہیں ڈوبا ہے، دریا کا پانی جو ہے اس نے اسے نہیں ڈبویا ہے۔ صحیح یہ فرمایا۔ مستقل طور پہ جو کرپشن تھی، جو پورا نظام تھا، اس نے خرابی پیدا کی۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایک خوشائن بات یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزاسٹر تو بہت بڑا ہے۔ صرف سندھ میں ہی 15 لاکھ سے زیادہ گھروں کی تعداد آ رہی ہے، جو متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد، یعنی 15 لاکھ سے زیادہ گھر جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس پوری صورتحال میں بھی پاکستانیوں کا جذبہ، اس قوم کا جذبہ، قطع نظر یعنی ہمارے یہاں ہماری ہندو کمیونٹی سے بھی ہمارے بھائی موجود ہیں، ہندو، مسلم، ہر طرح کے لوگوں نے اس میں غیر معمولی طور پہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس ساری پریشانی میں جو پریشان کن صورتحال رہی ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے، انتظامی اداروں کی طرف سے، اچھا، ان کی طرف سے جو کردار ادا کیا جانا ضروری تھا، وہ چیز میں کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس مشینری ہے، ان کے پاس ایک سسٹم موجود ہے۔ ابھی بھی لاکھوں، آپ ہزاروں کی تعداد میں ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پر کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے، جہاں تک امدادی سامان نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہے بنسبت کسی پرائیویٹ تنظیم کے یا کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے۔ ہم نے بہرحال اپنی بساط کے مطابق الخدمت نے جہاں پر بوٹس کو یوز کر سکتے تھے بوٹس کو یوز کیا، جہاں پر پیدل جا سکتے تھے پیدل گئے ہیں الخدمت کے رضاکار،
جہاں پر اور کوئی ذریعہ ہو سکتا تھا، زبیر لیکن صاحب ہر کتنا ممکن ٹائم اور کوشش- لگے گا؟ کیا 100% ریسکیو ہو گئے ہیں لوگ؟ کیا عام روٹین بحال ہو گئی ہے یا ابھی اور مزید ٹائم لگنا ہے آپ کو لوگوں کو بہتر صورتحال دیتے ہوئے؟ اویس بھائی، اس میں یہ صورتحال ہے کہ لوگ ریسکیو تو بڑی تعداد میں کیے جا چکے ہیں. جو اس وقت ہمیں چیلنج درپیش ہے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اور اب ان کے پاس زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے ان کو پریشانی کا سامنا ہے. صحیح. ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اس وقت ایک وقت کا کھانا جن کے لیے کھانا مشکل ہوا ہے. یعنی لوگ اب اس وقت اس سچویشن میں تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو دوبارہ سے آباد کرنا، ان کی ریہیبلیٹیشن، یہ بہت بڑی ایک پوری ہم سب کی، اس پورے معاشرے کی، ہمارے حکومتی اداروں کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے غیر معمولی طور پر کچھ کام کریں. کیونکہ ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر، سڑکوں پر اور ٹوٹے پھوٹے گھروں میں اور اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 6 ماہ تک تو یہ سچویشن نارمل ہوتی اللہ نظر اکبر، نہیں آتی. 6 ماہ ایک بڑا ٹائم ہے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ربیع اول آیا ہے تو اس بہانے ہمیں عید میلاد النبی اور اس طرح کی عیدیں اور خوشیاں ملیں گی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی خوشیاں ہوں گی کہ جن کے گھر چلے گئے، کام کاروبار لٹ گیا، ان کو کوئی نہ کوئی خوشی تو ملے گی. یہ بہار کا مہینہ ہے، البتہ یہ آیا خزاں میں ہے اور اس وقت صورتحال بھی ایسے ہی ہے. خواتین و حضرات، ایک مختصر وقفہ لینے جا رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا سارم بنی صاحب سے بھی پوچھوں گا، روی کمار صاحب سے بھی پوچھوں گا. ایک اور خاص بات ہے جو میں نے پوچھنی ہے، کیا یہ لوگ جرائم پیشہ افراد بن جائیں گے؟ کیا مجرم بنیں گے؟ کیا جرم میں اضافہ ہوگا؟ یا پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کا ورڈ جو آپ نے استعمال کیا، واپسی ممکن ہے اپنے عام روٹین میں؟ یا پھر اب ہمارا سندھ خاص طور سے اور بلوچستان مزید غربت میں چلا جائے گا تاکہ وہی حاکم جو حکومت کرتے آئے ہیں بہتر حکومت کر سکے؟ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سناؤں گا آپ کو خبر کہ ظاہر ہے ہم جہاں ربیع اول کی بہاریں لوٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم جلوس بھی دیکھیں گے، ہم محافل بھی دیکھیں گے، ہم مجالس بھی دیکھیں گے، ہم عید کی خوشیاں بھی منائیں گے، مگر ہم کہیں نہ کہیں بھول تو نہ جائیں گے ان افراد کو کہ جن کے پاس کچھ بچا ہی نہیں خوشی منانے کے لیے. اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ سیلاب میں بہہ گئے، اور اگر ان کے پاس مال مویشی تھا تو انہوں نے فروخت کر دیا ان مسلمان بھائیوں کو کہ جنہوں نے بہت ہی کم قیمت لگائی ان کی جان اور ان کے مال کی. تیسرا صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بچے یا بڑے بوڑھے جو بچ گئے وہ بیماری کی نظر نہ ہو گئے ہوں. وبا مختلف قسم کی پھیلی ہوئی ہے اس وقت، خاص طور سے ان سیلابی علاقوں میں، اور پھر شہری علاقوں تک بات آ گئی. یہ 3 قسم کے امراض کا سامنا ہے، اور میں سارم بنی صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا. ڈینگی کی وبا عام ہے، ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے دوست منیت لکھانی صاحب بھی اسی کا نشانہ بن گئے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈینگی ملیریا میں مبتلا ہیں اس وقت. ساتھ ساتھ گیسٹرو، ڈائریا، یہ شاید پانی کی بیماریاں ہیں، غلط خراب، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلیظ پانی کی وجہ سے آبی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. ان سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم، یا مزید بیمار، ذہنی اور جسمانی بیمار معاشرہ دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سارم بڑی صاحب. دیکھیں، مجھے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسے نا امیدی کی باتیں نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے نا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا. تو ہے یہ مصیبت، اور مصیبتیں ایسی آتی رہیں گی. مجھے مقصد 1% بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یقین ہے. ہاں، تب بہتری آئے گی جب مجھ سمیت ہر شخص اپنا رول ادا کرے گا. لیکن افسوس یہ مجھ سمیت کوئی بھی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کو تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ایک تو بڑی ایک بدنصیبی اس ملک کے اندر آن پہنچی ہے، اور ہم ہی نے پھیلائی ہے. میں نے سب کو چور کر دیا، سب نے مجھے چور کر دیا. یہاں ایسا لگتا ہے پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. میں ایماندار تو اب چھوڑ دیجئے، کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ ہی نہیں ہے جس پہ یقین کیا جا سکے. لگتا ہے سب کو چور ہے. ایسا نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. لیکن ہم ہی نے صرف اپنی چوریاں چھپانے کے لیے جو ہے نا دوسروں کو چور بنا کر کے رکھ دیا. وہ اوپر سے لے کے بادشاہ سے لے کے نیچے سپاہی تک کے یہی سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہے، جس کی وجہ سے ہم تباہی پہ پہنچ گئے. اب ایک چیز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، سیلاب آ گیا، اب وہ اوپر سے آیا، زمین سے، دریا سے آیا، کہیں سے بھی آیا، آ گیا. اب وہ جا کیوں نہیں رہا ہے؟ کیوں آج بھی خیرپور ناتن شاہ میں پانی کھڑا ہوا ہے؟ کیوں اس کے ارد گرد پانی کھڑا ہوا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ نہریں اتر گئیں، دریا اتر گئے، ساری چیزیں نارمل ہو گئی، ادھر کا پانی نہیں جا کے دے رہا. وہ پھر آیا کہاں سے تھا پانی جو جا نہیں رہا؟ تو پورا ہمارا ایک نظام بگڑا پڑا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے کوئی بھی وجوہات ہوں، وہ ہماری سرکاری وجوہات ہوں،
دنیا کو دکھانے کے لیے یا کچھ بھی. بابا اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس کے نقصانات کی فوٹیجز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اب دنیا کو معلوم ہے, ضروری تو نہیں کہ 2-4 مہینے پانی کھڑا کر کے دکھایا جائے کہ دیکھو اب تک پانی ہے. غیر ملکی امداد آ رہی ہے, یہ صحیح طور سے لگ رہی ہے آپ کو, نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا, میں اس وقت پھر کہوں نہیں جی سب چور ہیں, سب کھا گئے. میں یہ نہیں کرنا چاہتا. ہمیں اب اس بات سے ہٹ جانا چاہیے. ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ غیر ملکی امداد آپ نہ بیچیے, چلیے میں نے مان لیا آپ نے نہیں بیچی, آپ نے ایمانداری سے تقسیم کر دی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ لوگ جا کے اس کو بیچیں گے, کیونکہ وہ برانڈڈ شوز نہیں پہن سکتے, وہ برانڈڈ ٹی شرٹیں نہیں پہنتے. وہ لوگ وہاں جن لوگوں کو آپ سے امداد چاہیے وہ غریب لوگ ہیں, غریب طبقہ ہے. وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں, چپلیں پہنتے ہیں, وہ کھانے کی وہ ٹن پیک وہ چیزیں نہیں جانتے, وہ کہ کھلے گا کیسے, کھائیں گے کیسے. ہم ایسے لوگ اکثر کہیں چلے جاتے ہیں, کبھی اب تو خیر ہر جگہ ہی چلے گئے, دیکھ لیا, ورنہ کبھی ایمبیسی جاتے تھے کچھ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ پیئیں گے کیسے اور یہ کھائیں گے کیسے. تو ایک گاؤں میں دیہات میں رہنے والا آدمی وہ کھا پی نہیں سکتا. تو ہمارے معیار کی چیزیں ہمارے پاس امداد میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ایک عجیب سوال کرنے لگا ہوں, اور یہ سوال ہمارے دوست روی کمار صاحب نے ہم سے ڈسکس کیا, اور ہم نے واقعی سوچا کہ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں گے. ظاہر ہے جب ملک کسی آفت کی نظر ہوتا ہے, خاص طور سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, تو ہم اس میں سے کئی سارا پیسہ زکوٰۃ کا لیتے ہیں, ان لوگوں کی امداد کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ کی مد میں اخراجات کرتے ہیں اور زکوٰۃ ہی جمع کراتے ہیں تاکہ لوگوں کی خیر ہو سکے. مگر روی کمار صاحب, آپ کو یا ہندو کمیونٹی کو خاص طور سے جو آپ کے ریجن میں پاکستان میں آباد ہیں, ان کو زکوٰۃ کے پیسے ملتے ہیں, آپ اس کو سیلاب کی صورتحال میں خرچ کرتے ہیں, یا آپ کی کوئی اور امداد ہوتی ہے کسی طریقے سے؟ آپ کن چیزوں کو کیسے دیکھ رہے تھے, اور آپ نے وہاں لوگوں کی کیسے ہیلپ کی, یا لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ہاتھ کو کیسے تھاما؟ تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے مجھے چانس دیا بولنے کا, اور جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کیے, کرنے کا موقع دیا. وی آر ویری تھینک فل. سر میں نے دیکھا ہے کہ جو پراپر چیز ہے زکوٰۃ والی, کیونکہ سر ہمیں زکوٰۃ بالکل نہیں ملتی وہاں پہ, پورا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. جو اوپر سے پیسے آتے ہیں ان کا کوئی سندھ سیکریٹریٹ میں کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی آفس نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اگر غریب آدمی ہے, اگر ہمارے اقلیت کے, اگر مینارٹی کے اگر ایم این اے ایم پی ایز ہیں, تو عام آدمی جو تھر میں رہ رہا ہے, جو عمر کوٹ کا ہے, مٹھی کا ہے, وہ کراچی کیسے آئے گا ساری چیزیں ایکسیس کرنے کے لیے؟ جیسے زکوٰۃ کا ہے یا دوسرا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹاؤنس ہوتے ہیں, ولیجز ہوتے ہیں, سٹیز ہوتے ہیں, وہاں ان کو ایکسیس ہے, وہاں پہ پورا فارم فل ہوتا ہے, بالکل باقاعدگی سے کام ہوتا ہے. لیکن جو مینارٹی ہے ہماری اقلیت, جو برادری ہے, وہ بالکل ایم این اے اور ایم پی ایس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اب غریب آدمی ہے, اگر ایم این اے ایم پی ایس جس کو چاہے گا, جس کا من کرے گا, اس کو ہی ساری چیزیں دے گا. ایک پراپر تحت کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ انالیسس کرے چیزوں کو, سمجھے کہ کون نیڈی ہے کون نیڈی نہیں ہے. اب کیسے ڈیٹا آتا ہے ان کے پاس, کون ڈیٹا دیتا ہے, ان پہ سائن ہو جاتی ہے. لیکن ہم آپ کو اپنا جو ہے ایکسپیرینس بتاتے ہیں, جو ہم نے کام کیا. ابھی اتنا بڑا کام نہیں کیا, لیکن تھوڑا بہت جو بھی ہم نے کام کیا ہے میں آپ کو وہ ایکسپیرینس بتاتا ہوں. یہ ہندو مسلم یا کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے. جب کوئی بندہ بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تو ایک ہمارا سندھ کا کلچر ہے یا پاکستان کا کلچر ہے, یہاں پہ ہم نے انسانیت دیکھی ہے. میں نے بھی کئی ملک گھومے ہیں, لیکن یہاں جو بندے ہیں جب کسی پہ آ جاتی ہے, پھر وہ ہندو مسلمان یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہے. پھر پرائمری چیز ہو جاتی ہے کہ یہ بھوکا ہے, اس کو کیا پہنا ہوا ہے, اس کو منگل سوتر پہنا ہوا ہے, اس کو بندی لگی ہوئی ہے, پھر وہ نہیں دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے یہ بھوکا ہے, صحیح ہے, اس کا پیٹ خالی ہے, ابھی اس کو ضرورت ہے, اس کو شیلٹر دی جائے. تو آپ کو شیلٹر ملا, یا آپ کی کمیونٹی وہاں جو آباد ہے ان کو کیسے ریسکیو کیا گیا ہے؟ سر بالکل ہمیں شیلٹر ملا ہے. جو ہمارا عام پاکستانی آدمی ہے اس نے نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے. لیکن جو ہمارا سب سے بڑا جو آبجیکشن ہے سر, وہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں پراپر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں ایکسیس نہیں ہے ہمارا. یعنی آپ کو عام آدمی نے سپورٹ کیا ہے, یا تنظیموں نے سپورٹ کیا ہے, یا خود اپنی مدد آپ کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرح سے سٹرکچر آپ کو نظر نہیں آیا؟ میں زبیر رفیع صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ویسے ایک جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, میں اس کو مرج نہیں کر رہا, جماعت اسلامی, ظاہر وہ صرف مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے, یا خدمت خلق فاؤنڈیشن کی بات کریں وہ پرٹیکولرلی کسی کمیونٹی کے لیے ہے, یا سب کے لیے ہے, اور وہ کوئی چیز دیکھتی ہے کہ اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا؟ کیونکہ ہم نے کچھ علماء کے بیان بھی سنے کہ فلاں مکتب فکر کو نہ دو, فلاں سے نہ لو.
بس بھائی اس میں الخدمت کے حوالے سے الحمدللہ بلا شبہ الخدمت کی ایک ایفیلیشن اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ الخدمت ایک اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے الحمدللہ۔ ریسنٹلی جو ہے باراک اوباما کی جو اوباما فاؤنڈیشن ہے، جی انہوں نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے حوالے سے جب ریلیف ورک میں حصہ لینے کا اور تعاون کا انہوں نے اپنا اعلان کیا، تو اس میں انہوں نے جن تنظیموں کو انہوں نے کیڈر کیا پاکستان کی، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اچھا تو جماعت اسلامی کا کیونکہ نام آیا ہے تو مقصد اس کی کوئی ایفیلیشن اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود الخدمت جو ہے یہاں پر ہم بذات خود ایسی اگر ہم اس کی فوٹیجز آپ کو میں شیئر کر سکوں کہ ہماری خیمہ بستیوں میں باقاعدہ ہندو کمیونٹی کے بے شمار لوگ موجود ہیں، یعنی ہماری جو سکھر سے باہر روڑی میں جو ہماری خیمہ بستی لگی ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی کے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ موجود ہیں، اور صرف یہاں نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ تھرو آؤٹ پورے سندھ میں پورے سندھ میں ہم نے تقریباً جو ہے وہ 20 سے زائد خیمہ بستیاں ہماری لگی ہوئی ہیں، اور کہیں یہ کوئی یہ ایسی تفریق موجود نہیں ہے کہ اس میں کسے آنا ہے اور کسے نہیں آنا ہے اور کس کے لیے ہے۔ اس کے لیے بس یہ ہے کہ جو کچھ ہماری جو ایک اویلیبلٹی ہے اس کے مطابق اور ایک ترتیب کے مطابق ہم لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی ہے۔ اور یہ روی صاحب کی بات مناسب ہے کہ سندھ میں ایسا کوئی مزاج نہیں ہے، اوورال پاکستانیوں نے امداد کرنے کے معاملے میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں رکھی ہے کہ کس کی امداد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سالم بھٹی صاحب، آپ بھی اس حوالے سے بتا دیں کہ ویسے اگر مائنورٹیز ہے تو ان کو اگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، خمس کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، تو پھر ہم کون سے پیسے سے ان کی امداد کریں گے؟ دیکھیں ہر ادارے کے پاس صرف زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہمارے پاس بھی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ڈونیشنز بھی ہوتے ہیں، صدقے بھی ہوتے ہیں، اور صدقہ ڈونیشنز آپ کسی بھی مذہب پہ لگا سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ مسلمان پہ لگے گی۔ اگر زکوٰۃ کو محدود بھی کر دیں تو محدود کرنے کے بعد بھی تو پیسے ہوتے ہیں، تو صرف ہمارے پاس بہانے ہیں کہ جی ہم ہندو پہ نہیں لگا سکتے، یا جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے ایون اگر انڈیویجولی اس پہ بھی مدد کرنے جا رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے قابل ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو کیا جیب سے اور پیسے نکال کے کسی ہندو کرسچن بھائی کی مدد نہیں کر سکتا؟ یہ جس نے نہیں دینے اس کے پاس ہزار بہانے، جس نے دینے وہ دے گا۔ میں ابھی روی بھائی کو آتے ہی ایک قصہ میں سنا رہا تھا، میں خیرپور میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ صاحب وہ بڑی دور کنویں، وہاں سے بیچارے ہندو برادری والے ہیں تو ان کو پانی نہیں بھرنے دیتے، خیرپور کا واقعہ ہے۔ تو میں بولا تو ان کو تو میں نے بولا بنا دو، تو کہنے لگا اگر ان کو بھی بنا دیں، میں بولا ان کو اسی سے لینے دینے، کہنے لگا ایسا نہ ہو یہ پھر وہ، میں نے بولا اچھا پھر ان کو بھی بنا دو، پھر ان کو کہنا کہ پھر ان کو یہاں سے نہ لینے دے۔ اور قسم سے میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین جانیے، جو ادھر مسلمانوں والے علاقے میں بنا ہے وہ کھارا پانی آیا، لیکن بالکل قریب قریب ہے، جو ہندوؤں والے بنا ہے وہ میٹھا آیا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، اگر ڈینگی ہو رہا ہے تو کیا وہ مذہب دیکھ کے ڈینگی کر رہا ہے؟ نہیں دیکھ کے کر رہا نا۔ سیلاب آیا، کیا اس نے دیکھا کہ یہ ہندو ہیں ان کو بچا لو مسلمانوں کو ڈبو دو، یا مسلمانوں کو بچا لو ہندوؤں کو ڈبو دو؟ یہ تو پھر ہم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی جو ایک سسٹم ہے اس کے اندر آ کر کے بیچ میں ہم ظلم کر رہے ہیں۔ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا، قطعی کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ ہندو کو دیں، مت دیں، لیکن زکوٰۃ جس کے پاس ہوتی ہے امانتاً یا مالکتاً، جو یعنی دینے والا ہے، دونوں صورتوں میں صاحب حیثیت ہے، ان کے پاس اور بھی فنڈز ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ دیں۔ اور اگر ایک جگہ آپ کو 500 ہندو ملتے ہیں تو 50,000 مسلمان ملتے ہیں، تو اگر 50,000 کی ہیلپ ہو رہی ہے تو 500 کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جہاں پہ روی کمار صاحب نے کہا کہ بھوکا ہوتا ہے وہ صرف کھانا دیکھتا ہے، اس کو مسجد مندر سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اس کی اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی پیٹ بھر دے۔ تو جب دینے والا خالق نہیں دیکھتا کہ کہاں سے لے رہا ہے، کہاں سے مانگ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک میں نے مٹانی ہے، تو اس کے بندے بھی بعض اوقات اس کی ہیلپ کرنے کے لیے سب چیزیں نہیں دیکھتے، خاص طور سے اس وقت جب ضرورت ہو انتہائی۔ میں عیش و عشرت کی بات نہیں کر رہا، سہولت کی بات نہیں کر رہا، میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے ایسے واقعات اولیاء اللہ سے منسوب سنے ہیں کہ وہ ضرورت مند کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ غوث پاک آپ پہ ہمارا سلام، آپ یہی تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو وہ بھی دو جو اس کا حق ہے، اور وہ بھی دو جو اس کا حق نہیں ہے، کیونکہ تم خدا سے بھی تو یہ توقع رکھتے ہو جو تمہیں مل جائے وہ تم اس کے اہل ہو یا نہ ہو، تم اس کی طلب اور خواہش کرتے ہو۔ لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید سارم برنی صاحب. ویسے تو آپ بڑی مثبت بات کر رہے ہوتے ہیں, آج مجھے جھلک آ رہی ہے کہ تھوڑی سی مایوسی ہے شاید, یا جو سیلاب کی صورتحال ہے اسے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماری تیاریاں کم ہیں اس لیے. مگر میں اگر یہ پوچھنا چاہوں اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں, اس میں سارم برنی ٹرسٹ کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا ایسے لوگ ہیں یا بچے ہیں جن کو ریسکیو کیا ہے, اپنے پاس رکھ لیا ہے, یا ان کی نشوونما کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں دو باتیں اس میں کہوں. ایک تو پہلی بات یہ, جیسے آپ نے کہا ہم اپنے پاس کسی کو نہیں لائے, ہم نے ان کو وہیں سیٹل کیا, اور میں اس بات کے سخت خلاف بھی ہوں. جس کا جو شہر ہے اس کو وہیں آباد کیا جائے جو اس کے لیے آسانی ہے. آپ اس کو یہاں لا کر کے ہمدردی کے نام پہ اور بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے بالکل بھی. ایک بات. دوسری بات یہ, ایک بچی کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے تھے, وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی, میں نے بھی آپ کو بھی بھیجی ہوگی. جی جی. تو اس سے کیا ہوا, اس کا تو علاج الحمدللہ ہونے لگا اور بہتر ہو گئی. ایک اور بچی مجھے وہاں مل گئی ایسی, میں اس کو لے کر کے آیا, اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اور میں نے اس کو بھیج دیا. اب جس نے میرے پہلے کانٹیکٹ کرایا تھا اسی نے آج مجھے, ابھی میرے پاس اگر آپ کہیں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, 4-5 بچے ایسے دیے ہیں جن کے جسم میں باقاعدہ کیڑے پڑ رہے ہیں, سر میں کیڑے پڑ رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے یہ ایکچوئل جو سیلاب کا پانی ہے, اس کے گند اور یہ وہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, نہانے کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ جو مٹی, دھول, گندا پانی, اس سے پھر اسکن خراب ہوتی ہے اور کیڑے پڑتے ہیں. اب کے کوئی بھی زخم ہے, جب اس میں مکھیاں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ خود بخود کیڑے آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو اب ان بچوں کو میں بلا رہا ہوں, وہ کوئی جیکو آباد کے پاس کوئی بچے ہیں, 4-5 بچے جن کی بہت بری حالت, یعنی آپ تصویریں بھی نہیں دیکھ سکتے اس حالت کے اندر ہے. تو ہمارا ہیلپ کا جو سسٹم ہے نا بہت مختلف. اب جیسے ادارے والے بسکٹ دے دو, چائے وہ دے دو, چنے دے دو, یہ دے دو, ہم ان سب کہانیوں سے دور کھڑے ہوتے ہیں بالکل ہی. ہمیں پتہ تھا سیلاب آیا ہے, اس کو کیسے جو ہے نا ٹیکل کرنا ہے. ہم بڑے جو اسپرے گن ہوتی ہیں وہ وہاں اپنے ساتھ لے کے گئے, ہم پانی نکالنے کی مشینیں اپنے ساتھ لے کر کے گئے, ہم جنریٹرز اپنے ساتھ لے کر کے گئے, ٹینٹس لے کر کے گئے, راشن لے کر کے گئے, کہ یار ان کو اب یہ کہنا جی سیلاب میں کہاں پکا پکایا دے دو, یار وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ پانی کے اندر تھوڑی بیٹھے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں خشکی میں بیٹھے ہیں. جہاں وہ, میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ جس وقت بارش ہو رہی ہے, نیچے بھی چاروں طرف پانی ہے, تو ایک جگہ خشکی پہ بیٹھ کے ایک عورت وہ کھانا پکا رہی تھی, اوپر سے بارش ہو رہی تھی, تو وہ جو ہے نا پلاسٹک لیے ہوئے 2 عورتیں اس کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور وہ پکا رہے. کھانے کے بغیر تو کوئی نہیں رہ سکتا نا. ہم کون سے وہ جنگجو ہیں جو نبیوں کے دور کے جی کھجور کھا کر کے گزارا کر لیں گے, چنے کھا کے گزارا کر لیں گے. ہمیں کھانا چاہیے. ہمارے یہاں مس گائیڈ بھی بہت کیا جاتا ہے لوگوں کو. وہ سارا پیسہ جو راشن میں ان کے پراپر کیمپنگ کے لیے لگنا تھا وہ سارا ادھر ضائع کر دیا گیا. ابھی ہم نے ٹینٹ پہ بڑا شور مچا ہوا تھا, ہم بھی بہت ٹینٹ لے کر کے گئے, پھر ہم نے ٹینٹ چھوڑ کے اس سے اچھا علاج نکالا. وہ ادھر, اور قدرت کا آپ نظام دیکھیے کہ میں نے پورا وہ کیا نا کہ کیا چیز کہاں سے آتی ہے, کیا چیز کو پتہ چلا. وہ جو بانس ہے وہ پنجاب سے آتے ہیں, تو مجھے یہ بھی پتہ چلا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دن میں 1.5-2 فٹ وہ پیدا ہوتا ہے بانس, یعنی اتنی تیزی سے اس کی پیدائش ہوتی ہے بانس کی, جو ہم جس کی سیڑھیاں بناتے ہیں. تو وہ بانس لیے, پھر اس کے اوپر ڈالنے کے لیے جو چھاپرا لیا, وہ صحیح الفاظ میں ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ادھر بہت یوز ہوتی ہے یہ چیزیں. تو وہ پتہ کہ میں بولا یہ کہاں سے آتے, جو پتلی پتلی ڈنڈیاں سی ہیں, تو پتہ ہی چلا یہ خود بخود اگتی ہیں اور تھر میں اگتی ہیں. یہ تھر سے آتی ہیں. تو وہ ہم نے اس سے پوری چھت ڈالی, پیچھے چاروں طرف بند کیا, 10x12 سائز کے کمرے بنا کے دیے جس میں 6 چارپائیاں ڈال کر کے 6 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں اس کے اندر. اور بے انتہا, میرا کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا جو ہے نا جل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, صرف اس لیے وہاں کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی, وہاں کی اتنی سخت گرمی نارمل ہوتی ہے. پھر ابھی پانی کی تپش الگ ہو رہی ہے وہاں پہ, لیکن جب ہم اس کے نیچے کھڑے ہو رہے تھے تو یقین جانے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اے سی کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے. یہ قدرتی چیزیں ہیں. جی قدرتی چیزیں. وہ بانس کا ہم نے فریم بنا کے اس کے اوپر وہ سارا ڈالا, پلاسٹک اوپر ڈال دی تاکہ پانی بھی نہیں آئے. اللہ کا شکر احسان. اب وہ گرمی میں جو ہے ٹھنڈا رہے گا, اور سردی میں جو آپ اس کو بند کر دیں گے تو نارمل وہ جو ہے نا وہ پوزیشن ہو جائے گی. مگر مچھر تو آئیں گے نا اس میں. مچھر تو آئیں. مچھر کے لیے میں نے آپ کو کیا کہا, سب سے پہلے ہم بڑی بڑی گنیں لے کر کے گئے جو پروفیشنلی یوز ہوتی ہیں, ہم نے اس سے اسپرے کی ہے, ہم نے پورے وقت مچھردانیاں دی. ہم پراپر ایک مقصد ایک چیز کو جانتے ہوئے کام کرتے ہیں. اسی کو مینجمنٹ کہتے ہیں. ہم جذبات سے نہیں کھیلتے, ہم شہرت پہ نہیں جاتے, ہم ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں. ایگزیکٹلی ہے ہمارے وہ. سر اب ضرورت پڑ گئی ہے, خدا کی قسم یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے. اس بار میں نے اتنی تصویریں خود کہا بھائی تصویر کھینچو آ کر کے, میں اس کو یہ دے رہا ہوں تصویر. یہ ضروری ہوتا ہے. ضروری. میں آخری میرے پاس منٹ, سر ہمارے ڈونرز کہہ رہے تھے ہمیں کہ ویڈیو تو بھیجیں, تصویر تو بھیجیں, ورنہ ہم کام ہی نہیں کر رہے کوئی. میں نے بولا اچھا بھائی لے لو تصویر. روی کمار صاحب آخری منٹ بچا ہے. آپ کی کمیونٹی میں جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ آپ کی بہت سارے ظاہر فرٹیلائزرز بھی ہیں, ہم جانتے ہیں سندھ میں خاص طور سے ہندو کمیونٹی ہے وہ زمینوں پہ کام کرتی ہے, بہت سارا رائس, شوگر کین اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کا کیا نتیجہ؟ آخری منٹ میں مجھے بتائیں کیا صورتحال ہے.
سر سب سے پہلے تو ہمارا جو فصل ہے سر، جیسے ہمارے پاس ٹنڈول ایئر میں یا ارد گرد میں جو بھی ایریاز ہیں وہاں پہ ہماری کاٹن رہی ہوئی تھی سر 50%. 50% کاٹن ہماری گئی. اچھا. ہاں سر، لوگوں نے اونین لگانا شروع کیا تھا، جو اونین سر تھا وہ بالکل چلا گیا. باقی سر جو میجر جو 2 بمپر کراپ تھی وہ بچی ہیں. ایک ہے شوگر کین اور دوسری ہے سر ہمارا بنانا. اچھا وہ بچ گیا ہے. ہاں وہ بچ گیا ہے سر. شوگر کین اگر ہماری ایوریج آئے گی ایکڑ میں 1200 من تو اب آئے گی 800. صحیح. اگر سر بنانا ہے اس کے اگر 50 ایکڑ ہیں تو سر اس میں سے 5 ایکڑ جو ہے خراب ہوئے ہیں. اچھا. ایوریج ہے. اچھا. 45 جو ہے ہمارا بچا ہے. لیکن سر قدرت کا سسٹم ایسا ہے کہ اب جو دوسرا فصل آئے گا نیکسٹ ہم لگائیں گے جی. تو اس کی ایوریج 200 سے 300 گنا بڑھے گی. دیکھیے ذرا واٹر لیول سر ہمارا اوپر آ گیا ہے، ہر چیز اوکے ہو گئی ہے. تو یہ نیچرلی چیزیں ہیں سر. یہ ہمیں بس اللہ کرے کہ منافع خوری نہ ہو، اللہ کرے کہ قیمتیں نہ بڑھائی جائیں. میں شکر گزار ہوں روی کمار صاحب کا، سورن برنی صاحب کا اور زبیر حفیظ صاحب کا. خواتین و حضرات میں شکریہ کہتے کہتے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ ربیع الاول کی سیلیبریشنز بھی رہیں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پاکستانی ہونے کے جذبے کو بھلا دیں. ہم اپنے ساتھ رکھیں ہر خوشی میں، ہر غم میں ان لوگوں کو کہ جن کے لیے اس وقت غمی غم ہے، جو بہت سارا نقصان سہ کر اٹھے ہیں. اور اگر آپ ربیع الاول میں کوئی تحفہ اپنے سرکار کو دینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا تحفہ کہ ایک کوئی بھی چیز جس کی قیمت جتنی ہے اتنی ہی قیمت میں فروخت کیجیے گا، اور دوسرا کسی کو اگر مجبوری میں دیکھیں تو اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، کوشش کریں کہ اس کو فائدہ پہنچائیں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.